अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 3 पार्ट नंबर 1। तो जो लेक्चर नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है वो है अबाउट फॉरेन पॉलिसी। A state's foreign policy or external policy as opposed to internal or domestic policy is its objectives and activities in relation to its interactions with other states, unions and other political entities, whether bilaterally or through multilateral platforms। तो जी फ़ॉरेन का मतलब है कि ऐसी चीज़ें जो कि एग्जिस्ट करती हैं बियॉन्ड द टेरिटोरियल बाउंड्रीज, और जो पॉलिसी है वो रेफ़र करती है कुछ ऐसे गाइडलाइंस और अप्रोचेस जिनके थ्रू हम अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव करते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि फॉरेन पॉलिसी जो है वो रिलेशनशिप होता है बिटवीन टू और मोर स्टेट्स, और ऐसी स्टेट्स जो कि सॉवरन होती हैं, और वो जो रिलेशंस हैं वो बिल्ड करती हैं ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी इन ऑर्डर टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स। और जो इंटरेक्शंस होते हैं स्टेट्स के वो सिर्फ दो स्टेट्स के दरमियान ही या दो से ज़्यादा स्टेट्स के दरमियान ही नहीं होते, बल्कि वो आप मल्टीलैटरली भी परसू कर सकते हैं। जैसा कि पाकिस्तान और चाइना के रिलेशंस हैं वो बायलैटरल रिलेशंस हैं, इसी तरह जो पाकिस्तान के IMF और वर्ल्ड बैंक के साथ भी रिलेशंस हैं वो बायलैटरल भी हैं और मल्टीलैटरल भी उनको हम कह सकते हैं। अच्छा जी, एक चीज़ जो है वो मैं आपको बताता चलूँ, एक चीज़ जो है वो रिमाइंड आपने करनी है लाजमी कि कोई भी टॉपिक जो आप पढ़ रहे हों तो उससे रिलेटेड आपने किसी भी ऑथर की जो डेफिनेशन है वो लाजमी लिखनी है। रिनाउड जो ऑथर है उनकी जो डेफिनेशन है अगर वो आप लिखें तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल साबित होती है। अगर फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप लिख सकते हैं हेनरी किसिंजर की जो डेफिनेशन है फॉरेन पॉलिसी पे, देन आप किसी और भी ऑथर की जो है वो यूज़ कर सकते हैं, बट जो रिनाउड ऑथर्स हैं उनकी जो डेफिनेशन है अगर आप वो लिखें तो वो इम्पैक्टफुल साबित होती है। उसी के साथ साथ ही अगर आप ग्लोबलाइजेशन पे कर रहे हैं, अगर आप सिक्योरिटी के टॉपिक पे कोई चीज़ कवर कर रहे हैं तो डेफिनेशन जो है वो एक या दो ऑथर्स की वो बहुत मस्ट होती है। तो आप कोशिश किया करें कि जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड डेफिनेशन जो है वो इंटरनेट से ढूंढ के वो आप लिख लिया करें लाजमी। तो इंट्रोडक्शन के बाद हम देखते हैं कि फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज़ अ स्टेट लाइक मैन कैन नॉट लिव इन आइसोलेशन। तो जैसे जो एक आदमी है वो एक सोशल एनिमल है, इसी तरह जो स्टेट है वो भी एक सोशल एनिमल है, वो भी आइसोलेशन में नहीं रह सकती। अगर कोई स्टेट जो है वो आइसोलेशन में रहेगी तो उसकी जो स्कार्सिटीज़ हैं वो कैसे पूरी करेगी। फ़र्ज़ करें अफ़गानिस्तान है, उसको पानी की ज़रूरत है, अगर उसके किसी और कंट्री के साथ बायलैटरल रिलेशंस नहीं होंगे तो वो जो अपनी पानी की किल्लत है वो कैसे पूरी करेगी। तो जो स्टेट्स हैं उनको आइसोलेशन में नहीं रखा जा सकता, उनके लिए भी जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत अहमियत की हामिल होती हैं। तो अ स्टेट लाइक मैन कैन नॉट लिव इन आइसोलेशन। द सेकेंड पॉइंट इज़ मेंटेनिंग नेशनल इंटरेस्ट। तो जो फॉरेन पॉलिसी का सेकंड ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो स्टेट्स हैं वो फॉरेन पॉलिसी के थ्रू अपने जो नेशनल इंटरेस्ट हैं उनको अचीव करती हैं या उनको सिक्योर करती हैं। अगर किसी कंट्री के साथ फ़र्ज़ करें पाकिस्तान के रिलेशन नहीं हैं, आप एग्ज़ाम्पल ले लें इंडिया के साथ अगर कोई हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो नहीं है तो हम अपनी जो बॉर्डर्स हैं और जो बाकी जो नेशनल इंटरेस्ट हैं उनको कैसे सिक्योर करेंगे, उनको कैसे बताएंगे कि भाई ये हमारी प्रेमिसेस हैं, ये आपकी प्रेमिसेस हैं, यहाँ से आगे कोई चीज़ नहीं आनी चाहिए, या कोई ट्रेड होगी तो जो ट्रेड होगी वो किन मेयर्स के मुताबिक होगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो फॉरेन पॉलिसी के थ्रू ही डिवाइस की जाती हैं। तो जो फॉरेन पॉलिसी है वो लाजमी होती है नेशनल इंटरेस्ट को मेंटेन करने के लिए। इसके हम जो एग्जांपल्स हैं वो आगे बड़ी डिटेल से अपने इन 2-4 वीडियोस में कवर करेंगे। द थर्ड वन इज़ प्रोटेक्शन ऑफ टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। तो इसको मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि अगर किसी कंट्री के साथ आपके रिलेशन नहीं है तो आप कैसे बताएंगे
کہ یہ ہماری پریمیسز ہیں، یہ آپ کی پریمیسز ہیں۔ آپ اگزامپل دیکھ لیں، اسرائیل کی اگزامپل ہے، اس کے جو ریلیشنز ہے اپنے بارڈرنگ کنٹریز کے ساتھ وہ نہیں ہیں، یا پیلسٹائن کے ساتھ ان کے جو بھی ریلیشنز ہیں وہ ڈسٹورٹ ہیں، ان کے ساتھ ان کی کوئی بھی فورن پالیسی جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو آئے دن جو ہے وہ انکروچمنٹ جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں، جو پیلسٹینین لینڈ ہے اس کی جو انکروچمنٹ ہے وہ کیے جا رہے ہیں۔ تو جو فورن پالیسی ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے ٹو پروٹیکٹ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی۔ دا لاسٹ ون از اکنامک ڈیولپمنٹ۔ تو ایک کنٹری جو ہے وہ تب تک پراسپر نہیں کر سکتی جب تک وہ ٹریڈ نہ کریں، اور جو اسٹیٹس ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشنز ہی تبھی بلڈ کرتی ہیں جب انہیں کوئی انٹرسٹ جو ہے وہ نظر آتا ہے، اور وہ جو انٹرسٹ ہوتا ہے وہ ظاہر ہے وہ موسٹلی اکنامک انٹرسٹ ہی ہوتے ہیں۔ تو جو اسٹیٹس ہیں وہ اکنامکلی ڈیولپ تب کرتی ہیں جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ریلیشنز ہیں وہ بلڈ کرتی ہیں، اور ان ریلیشنز کو ہم فورن پالیسی کہتے ہیں۔ ابھی تو میں نے بس آپ کو آبجیکٹیوز پڑھائے ہیں، سمپل سی ان کی ڈیٹیل بتائی ہے، بٹ اپنے آنے والے لیکچرز میں ہم ان آبجیکٹیوز کو بہت ڈیٹیل سے کور کریں گے وتھ پلتھرا آف ایگزامپلز۔ اچھا جی، آبجیکٹیوز کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فورن پالیسی کے ڈٹرمننٹس کیا کیا ہیں، کہ کن بیسس پر، کن آئیڈیالوجیز پر جو فورن پالیسی ہے وہ بنائی جاتی ہے۔ The first one is size of the state. The foreign policy of any country devised on its size, because a big country in size may have 4 neighbors and they will devise their policy accordingly. تو سائز جو ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے while devising foreign policy۔ آپ کو میں کنفیوز نہیں کرنا چاہوں گا، سیدھا میں آپ کو میپ پر لے کر آتا ہوں، تو آپ کو وہاں سے اچھی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ہو جائے گی کہ کیسے جو اسٹیٹ کا سائز ہے وہ میٹر کرتا ہے while determining foreign policy۔ تو جی آپ کے سامنے ہے آسٹریلیا کا میپ۔ اب جو آسٹریلیا ہے اس کے ساتھ کوئی بھی جو کنٹری ہے وہ اٹیچ نہیں ہے، کسی بھی کنٹری کے فزیکل بارڈرز جو ہیں وہ آسٹریلیا کے ساتھ لنک نہیں کرتے۔ تو جو آسٹریلیا ہے اس کو اپنی فورن پالیسی بنانے میں آسانی پیش آئے گی یا مشکل پیش آئے گی؟ اوبویسلی آسانی پیش آئے گی، کیونکہ جب اس کے ساتھ کسی کنٹری کے بارڈرز اٹیچ ہیں ہی نہیں تو اس کو اپنے بارڈر سیکیور کرنے کے لیے کوئی بھی جو ہیفٹی اماؤنٹ ہے یا کسی بھی قسم کا جو ایکسپینڈیچر ہے وہ بیئر نہیں کرنا پڑے گا۔ کسی بھی جو اسٹیٹ ہے اس کو بار بار یہ دہرانا نہیں پڑے گا کہ یہ ہماری پریمیسز ہے، یہ آپ کی پریمیسز ہے، آپ کی طرف سے کوئی ڈرگ سپلائی ہو رہی ہے، کوئی اللیگل کام جو ہے وہ آپ کے بارڈرز کے تھرو ہو رہا ہے۔ تو اس وجہ سے جو آسٹریلیا ہے وہ سیکیور ہے، مینز کہ اس کے جو ٹائز ہیں دوسرے کنٹریز کے ساتھ وہ بہت ایزیلی ڈیولپ ہو سکتے ہیں، کیونکہ کسی قسم کا بھی جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ کریٹ نہیں ہو سکتا۔ دین آسٹریلیا کے بعد آپ کے سامنے ہے جاپان کا میپ۔ اب جو جاپان ہے اس کو بھی اوبویسلی اپنی جو فورن پالیسی ہے وہ ڈیوائز کرنے میں اتنی کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، کیونکہ جو اس کے بارڈرز ہیں وہ کسی بھی اسٹیٹ کے ساتھ فزیکلی کنیکٹ نہیں ہیں، اس کو واٹر باڈی جو ہے وہ ہی کنیکٹ ہوتی ہے۔ تو آئی تھنک آپ کو اچھے طریقے سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جو اسٹیٹ کا سائز ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے while devising foreign policy۔ اب ایک اور میپ آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے جس میں ہم چائنا کی ایگزامپل کو لیتے ہیں۔ اب جو چائنا ہے اس کے ساتھ آلموسٹ 16 کنٹری جو ہیں وہ اٹیچڈ ہیں۔ نارتھ کوریا ہے، منگولیا ہے، قزاقستان ہے، کرگستان ہے، تاجکستان ہے، افغانستان بھی اٹیچ ہے، پاکستان بھی اٹیچ ہے، انڈیا بھی ہے، نیپال بھی ہے، بھوٹان بھی ہے، برما بھی ہے، لاؤس بھی ہے، ویتنام بھی ہے۔ تو آلموسٹ اتنے سارے جو کنٹریز ہیں ان کی جو فزیکل پریزنس ہے وہ چائنا کے لینڈ کے ساتھ ہے۔ تو اب ظاہر ہے چائنا کو ہر کنٹری کے ساتھ اپنی فورن پالیسی جو ہے وہ ڈیوائز کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ ان کو ڈیوائز کرنی پڑتی ہے علیحدہ سے۔ اب ایک چیز جو ہے وہ آپ نوٹ کریں، رشیا ہے وہ آٹوکریٹس کی حکومت ہے وہاں پر، منگولیا ہے وہاں پر آئی تھنک کوئی ڈائنیسٹی ٹائپ کا رول ہے،
قزاقستان ہے وہاں پہ اتھوریٹیرین ہے، افغانستان ہے وہاں پہ ہارڈ کور ملیٹنٹس ہیں، پاکستان ہے وہاں پر ڈیموکریسی ہے، انڈیا میں بھی ڈیموکریسی ہے، برما میں ڈکٹیٹرشپ ہے۔ تو بہت سارے جو کنٹریز ہیں ان کے علیحدہ علیحدہ پولیٹیکل سیٹ اپس ہیں، پولیٹیکل ماڈلز ہیں۔ تو چائنا کو اپنی فورن پالیسی جو ہے وہ ان کی آئیڈیالوجی کے مطابق ڈیوائس کرنی پڑتی ہے کہ اگر کسی ہم ڈیموکریٹک اسٹیٹ کے ساتھ اپنے بائی لیٹرل ٹائز بنائیں گے تو وہ کس طرح ہوں گے، کسی ڈکٹیٹر کے ساتھ ہم اگر بائی لیٹرل ٹائز جو ہیں وہ بنائیں گے تو وہ کس طرح ہوں گے۔ پھر ہر کنٹری جو ہے اس کے ساتھ اس کی جو لینڈ ہے وہاں پر بھی مسئلے ہیں۔ پاکستان جو ہے چلو اتنا ایشو نہیں ہے، افغانستان کے ساتھ ہے، دین انڈیا کے ساتھ ہے، نارتھ کوریا کے ساتھ ہے، ویتنام کے ساتھ ہے۔ تو بہت ساری جو ڈسپیوٹس ہیں ان کو ایلیمنیٹ کرنے کے لیے یا کور کرنے کے لیے پھر ہر طریقے سے جو فورن پالیسی ہے وہ چائنا کو ڈیوائس کرنے کی ضرورت ہے، یا ہر طریقے سے چائنا کو جو فورن پالیسی ہے وہ ڈیوائس کرنی ہوتی ہے۔ تو جب اتنے سارے نیبرز ہوں، اتنی ساری اسٹیٹس آپ کے ساتھ فزیکلی اٹیچ ہوں تو آپ کو بڑی کرٹیکلی فورن پالیسی جو ہے وہ ڈیوائس کرنی ہوتی ہے۔ تو چائنا کو جو فورن پالیسی ہے وہ ڈیوائس کرنے میں آئی تھنک بہت زیادہ ایشو ہوتا ہوگا۔ دین اس کے بعد اگر ہم بات کریں جو سیکنڈ ڈٹرمننٹ ہے وہ ہے جیوگرافی۔ ایوری کنٹری ہیز اٹس اون ڈسٹنکٹیو لوکیشن اینڈ جیوگرافی، ویدر اینڈ ٹوپوگرافی۔ فار ایگزامپل، لینڈ لاک کنٹریز ول ڈیوائس دیئر پالیسی اکارڈنگلی اینڈ پیننسولا اسٹیٹ اکارڈنگ ٹو دیئر نیڈس۔ تو جیوگرافی کو بھی سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک میپ پر لے کے آتا ہوں، انفیکٹ 2 میپس پر۔ اب آپ کے جو لیفٹ سائڈ ہے وہاں پر کچھ لینڈ لاک کنٹریز ہیں جیسا کہ سوئٹزرلینڈ ہے، آسٹریلیا ہے، ہنگری ہے، سلوواکیہ ہے، لکسمبرگ ہے، سربیا ہے۔ تو یہ سارے لینڈ لاک کنٹریز ہیں۔ اور آپ کی جو رائٹ سائڈ ہے وہاں پر سینٹرل ایشیا ہے جہاں پر ترکمانستان ہے، ازبیکستان ہے، کرگستان ہے، تاجکستان ہے۔ تو ان کنٹریز کو اپنی جو فورن پالیسی ہے وہ ڈیوائس کرنے میں بہت مشکل آتی ہوگی، کیونکہ جو لینڈ لاک کنٹریز ہیں ان کو کوئی بھی جو واٹر باڈی ہے وہ اٹیچ نہیں ہوتی۔ تو جب واٹر باڈی جو ہے وہ اٹیچ نہیں ہوتی تو پھر ان کی ٹریڈ جو ہے وہ مشکل میں پڑ جاتی ہے کہ یہ ٹریڈ کیسے کریں۔ اگر ان کے جو آس پاس کے کنٹریز ہیں وہ ان کو الاؤ نہ کریں ٹریڈ کے لیے، اپنے جو لینڈ روٹس ہیں وہ الاؤ نہ کرنے دیں کہ آپ ٹریڈ کریں، تو پھر یہ کیسے ٹریڈ کریں گے، دنیا کے ساتھ جو ہے وہ کیسے کنیکٹ ہو سکیں گے۔ فرض کریں نا افغانستان کو پاکستان کی طرف سے بھی اگر یہ آرڈر ملتا ہے کہ ہم جو ہیں اپنی جو بارڈرز ہیں یا جو ہماری پورٹ سے آپ کے لیے کچھ شپمنٹس آتی ہیں وہ ہم آج سے بند کرتے ہیں، چائنا کی طرف سے بھی یہی آرڈر آ جائے، سینٹرل ایشیا کی طرف سے بھی یہی آ جائے، ایران کی طرف سے بھی یہی آ جائے، تو پھر یہ اپنی جو ٹریڈ ہے وہ کیسے ریزیوم کر سکیں گے؟ ان کا جو سروائیول ہے وہ مشکل میں پڑ جائے گا۔ تو جو کنٹریز ہیں وہ فورن پالیسی بناتی ہیں سائز آف اسٹیٹ کے بعد جیوگرافی کی بیسس پر۔ دین اس کے بعد جو ہے آئیڈیالوجی ہے، بہت زیادہ کام آتی ہے وائل ڈیوائزنگ فورن پالیسی۔ ہر کنٹری کی جو ہے وہ اپنی آئیڈیالوجی ہوتی ہے، پاکستان کی اپنی آئیڈیالوجی ہے، انڈیا کی اپنی آئیڈیالوجی ہے، چائنا کی جو ہے وہ اپنی آئیڈیالوجی ہے۔ ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں، اب پاکستان ہے وہ مسلم اسٹیٹ ہے، اسلام جو ہے وہ مذہب ہے۔ اب پاکستان جو ہے وہ آسانی سے کس کنٹری کے ساتھ جو اپنی فورن پالیسی ہے وہ ڈیوائس کرے گا، انڈیا کے ساتھ یا سعودی عربیہ کے ساتھ؟ اوبیسلی سعودی عربیہ کے ساتھ ڈیوائس کرے گا، کیونکہ ہماری جو تھنکنگ ہے، ہمارا جو ریلیجن ہے، ہمارا جو کلچر ہے، ہمارے جو ٹریڈیشن ہے، ہمارے جو فوڈز ہیں حلال ہی یوز ہوتے ہیں، تو ہماری جو تمام چیزیں ہیں وہ سیم ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمیں کسی بھی کمپلیکسٹیز کا سامنا نہیں کرنا پڑ سکتا۔ تو جو آئیڈیالوجیز ہیں وہ بہت زیادہ کام آتی ہیں وائل ڈیوائزنگ فورن پالیسی، بلکہ ان کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ تو اسی طرح جو انڈیا ہے وہ بھی ایسے ہی کنٹری کے ساتھ زیادہ ٹائز بنائے گا جہاں پر اس کو آسانی ہوگی، جہاں پر اس کو یہ نظر آئے گا کہ وہ کنٹری جو ہے وہ میری طرح ہی سوچتا ہے۔ اگر میں آپ کو کچھ اور بھی ایگزامپل دوں تو یورپین یونین جو ہے وہ بہت بڑی مثال ہے۔
وہاں پر جو لوگ ہیں تمام جو ہیں وہ یورپ سے تعلق رکھتے ہیں، تمام جو ہیں وہ ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں، تمام میں جو ہے فریڈم آف سپیچ ہے، مینس کہ جو ان کی آئیڈیالوجیز ہیں، فوڈ ہیں، کلچر ہے، وہ اپروکسیمیٹلی سیم ہیں. صرف آئی تھنک کچھ لینگویج کا فرق ہے، بٹ جو اور چیزیں ہیں وہ بالکل ہی سیم ہیں. تو اس وجہ سے انہوں نے اتنا جو روبسٹ سسٹم آف گورننس ہے وہ فارمولیٹ بڑی جلدی کر لیا ہے. تو جو آئیڈیالوجی ہے وہ بہت زیادہ کام آتی ہے وائل ڈیوائزنگ فورن پالیسی. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو گورنمنٹ سٹرکچر جو ہے وہ بہت زیادہ اہم رول ادا کرتا ہے. تو جو ڈیموکریٹک سٹیٹس ہیں وہ یہی چاہتی ہیں کہ ہم اپنے جو ٹائز ہیں وہ ڈیموکریٹک سٹیٹس کے ساتھ ہی ڈیولپ کریں، اور جو اتھورٹیرین سٹیٹس ہیں وہ اتھورٹیرین سٹیٹس کے ساتھ ہی اپنے ٹائز فارمولیٹ کرنے میں آسانی سمجھتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو پبلک اوپینین ہے وہ بھی بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. آپ اگزامپل دیکھ لیں کہ پاکستان میں 90 to 95% لوگوں کا یہ اوپینین ہے کہ ہمیں اسرائیل کے ساتھ جو اپنے ٹائز ہیں وہ فارمولیٹ نہیں کرنے چاہیے. تو جب بھی کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے وہ اس طرح کی بات کرتی ہے تو اس کے خلاف کتنا شدید ریئیکشن آتا ہے. تو جو پبلک اوپینین ہے وہ بھی بہت زیادہ ایک میجر رول جو ہے وہ پلے کرتی ہے وائل ڈیوائزنگ فورن پالیسی. ہم نے آبجیکٹیوز دیکھ لیے کہ فورن پالیسی کے کیا آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، کن بیسس پر بنتی ہے. اب ہم نے بنانی کیسی ہے تو آئیے اس کو ایکسپلور کرتے ہیں. دا فرسٹ پوائنٹ از دا ٹیسٹ آف فورن پالیسی ہاؤ اٹ اینڈس ناٹ ہاؤ اٹ بگنس. تو فورن پالیسی کا ٹیسٹ تب ہوتا ہے، یا کسی بھی ہم فورن پالیسی کو ایک سکسیسفل فورن پالیسی تبھی کہتے ہیں جب وہ جو اپنے آبجیکٹیوز ہیں وہ اچیو کر لے. باتوں میں تو کوئی بھی جیت سکتا ہے، بٹ جو فورن پالیسی ہے اس کو ہم سکسیسفل تب ہی کہیں گے جب وہ اپنے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ اچیو کر لے. اب پاکستان کی ایک لیٹسٹ فورن پالیسی ہے جس کو میں اپنے آگے آنے والے لیکچر میں ڈیٹیل سے کور کرواؤں گا. وہ یہ ہے کہ ہم نے جیو اسٹریٹیجک سے جیو اکنامک کی طرف شفٹ کرنا ہے. لیکن اس فورن پالیسی کو ہم تبھی کامیاب فورن پالیسی کہہ سکیں گے جب وہ امپلیمنٹ ہوگی اور اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ آئیں گے. اسی طرح ڈاکیومنٹ پہ فارمولیٹ کرنے سے جو فورن پالیسی ہیں ان کو ڈٹرمائن نہیں کیا جا سکتا. دین دا سیکنڈ پوائنٹ از اٹ مسٹ بی بیسڈ آن ریشنلزم، کہ جب بھی آپ کوئی فورن پالیسی بنائیں تو وہ ریشنلٹی پہ بیس کرتی ہو. اس کے ساتھ ساتھ پرابلم ریکگنیشن اینڈ ڈیفینیشن ہونی چاہیے جب آپ اپنی فورن پالیسی جو ہیں وہ ڈیوائز کریں. مینس کہ آپ پہلے پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کریں اور پھر اس کے مطابق جو ہیں وہ اپنی فورن پالیسی ڈیوائز کریں. دین اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو فورن پالیسی ہے وہ پریسائز ہونی چاہیے. آپ کا جو گول ہے وہ بہت زیادہ پریسائز ہونا چاہیے، نہ کہ بہت ہی واگ آپ کی فورن پالیسی ہو. آپ کو اپنے جو گول سلیکشن ہے وہ بہت زیادہ پریسائز کرنے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو لاسٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ آئیڈیا ہونا چاہیے کہ اگر آپ کی جو فورن پالیسی ہے وہ کامیاب نہیں ہوتی تو آپ کے پاس جو بیک اپ پلان ہے وہ بھی ہونا چاہیے. مینس کہ آئیڈینٹیفیکیشن آف فلٹریشن، اگر پلان اے جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا تو آپ کے پاس پلان بی ہونا چاہیے. پلان بی اگر کامیاب نہیں ہوتا تو آپ کے پاس پلان سی ہونا چاہیے. لیٹس ڈسکس 3 ہیوز ٹو میک فورن پالیسی. تو یہ ان 3 چیزوں کو آپ نے ذہن میں لازمی رکھنا ہوتا ہے، یا یہ آپ کی فورن پالیسی بناتے ہوئے آپ کو مسٹ جو ہیں وہ دیکھنے چاہیے. یہ 3 پوائنٹس کہ سب سے پہلے گلوبل کنڈیشنز آپ کو دیکھنی چاہیے. گلوبل کنڈیشنز مین کہ دنیا جو ہے وہ کس طرف ٹرن لے رہی ہے. تو آپ کی جو فورن پالیسی ہے وہ اسی بیس پر ہونی چاہیے کہ جس طرف دنیا شفٹ کر رہی ہے، جس چیز کی طرف دنیا جو ہے وہ اپنے انٹرسٹ کے لیے کام کر رہی ہے، تو آپ کو بھی انہیں انٹرسٹ کی اچیومنٹ کے لیے کام کرنا چاہیے. اب دنیا جو ہے وہ کتنے عرصے سے کولڈ وار کے بعد انہوں نے شفٹ لیا تھا. موسٹلی جو یورپین نیشنز ہیں، جو چائنا ہے اور جو یو ایس ہے، انہوں نے اس چیز پر شفٹ لیا کہ ہم اب سے اپنی جو اکانومی ہے اس کو اسٹرانگ کریں گے، ہم اپنی جو اکانومی ہے اس پر ورک کریں گے، ہم اپنی جو پبلک ہے
اس کی جو کنزمپشن کیپیسٹی ہے وہ بڑھائیں گے، ان کو ہر قسم کی فیسلٹی جو ہے وہ پرووائڈ کریں گے۔ بٹ انفارچونیٹلی پاکستان میں یہ فورن پالیسی جو ہے وہ 2018 میں دیکھی گئی، کیونکہ اس سے پہلے جو پاکستانی اسٹیٹ تھی وہ اکانومی کی بجائے اسٹریٹجک سینٹرک اپروچ جو ہے وہ رکھتی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ اب جیسے جو ورلڈ آرڈر ہے وہ چینج ہو رہا ہے، جو دنیا کی ہیجمنی ہے وہ چینج ہو رہی ہے، وہ شفٹ ہو رہی ہے فرام یو ایس ٹو چائنا، تو پاکستان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کو کس کے ساتھ اپنے جو ٹائز ہیں وہ بہترین طریقے سے فارمولیٹ کرنے ہیں۔ پاکستان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ایک کے ساتھ بہت زیادہ اپنے جو گہرے تعلقات ہیں وہ بنا لے اور دوسرا کو جو ہے وہ بالکل نگلیکٹ کر لے، جیسا کہ ہم پاسٹ میں دیکھتے آئے ہیں، کیونکہ پاکستان پہ ہمیشہ سے یو ایس کا انفلوئنس رہا ہے، تو جب بھی یو ایس نے ہمیں شفٹ کرنے کا کہا ہے تو ہم اپنے اسٹانس سے ہمیشہ شفٹ ہوئے ہیں، بٹ کچھ چند سالوں سے ہم نے چائنا کی بھی ہیجمنی ہے اس کو تسلیم کیا ہوا ہے، جس طرح چائنا کہتا ہے ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں پاکستان کو لازمی دیکھنی چاہیے کہ ہم نے اپنی جو فورن پالیسی ہے اس کو بناتے ہوئے گلوبل کنڈیشنز کو بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کے بعد انٹرنل لیکٹرز مین کے جو پبلک اوپینین ہیں اس کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے۔ دین لیڈرز اینڈ لیگیسیز بھی دیکھنی چاہیے کہ ہمارے جو پاسٹ میں لیڈرز تھے انہوں نے کیا اچھے سٹیپس لیے ہیں اور انہوں سے کیا برے سٹیپس جو ہیں وہ لیے گئے ہیں۔ اگر جو ہمارے پرانے لیڈرز تھے انہوں نے کسی سچویشن کو ہینڈل کیا ہے تو وہ کس طرح کیا ہے، اور انہیں کوئی مشکلات پیش آئی ہیں تو انہوں نے کیسے ان مشکلات سے کنٹریز کو نکالا ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ لازمی دیکھنی چاہیے۔ مینز کے لیگیسیز کو لازمی ریممبر رکھنا چاہیے وائل فارمولیٹنگ فورن پالیسی، اور جو لیڈرز ہیں ان کا بھی جو رول ہے وہ ہمیں نظر آنا چاہیے وائل فارمولیٹنگ فورن پالیسی۔ مینز کہ جو ایک لیڈر ہے اس کا ایک ویژن ہونا چاہیے کہ ہم نے اتنے عرصے میں یہ آبجیکٹیو جو ہیں وہ اچیو کرنے ہیں۔ آپ چائنا کی ایگزامپل لے لیں، چائنا کے جو پریزیڈنٹ ہے شی جن پنگ، ان کا جو ویژن ہے وہ یہی ہے کہ میں نے 2049 تک جو چائنا ہے اس کو اکنومیکلی اتنا اسٹرینتھن کرنا ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی بھی جو اسٹیٹ ہے وہ اس کا مقابلہ نہ کر سکے۔ تو جو لیڈرز ہوتے ہیں ان کے ویژنز ہوتے ہیں، اور جو پاسٹ لیڈرز ہوتے ہیں ان کی لیگیسیز ہوتی ہیں، یہ بھی ہمیں لازمی ذہن میں رکھنی چاہیے وائل فارمولیٹنگ فورن پالیسی۔ دین اس کے ساتھ ساتھ جو نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے پاکستان کرنٹ میجر ایکسٹرنل چیلنجز۔ تو پاکستان کو کون کون سے جو چیلنجز ہیں ان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آن دا فورن پالیسی پلیٹ فارم پر۔ دا فرسٹ ون از کشمیر ایشو۔ تو 70 سال سے جی یہ ایک بون آف کنٹینشن بنا ہوا ہے بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان۔ تو پاکستان اور انڈیا کی یہ فیلئر آف فورن پالیسی ہے کہ وہ ابھی تک اس ایشو کو ریزولو نہیں کر پائے۔ انڈیا کی طرف سے تو چلیں نہیں، کیونکہ ہم اپنے جو کشمیر کا چیپٹر ہے اس میں دیکھیں گے کہ انہوں نے کتنے بہترین طریقے سے کشمیر کے سٹانس پر جو ڈپلومیسی ہے وہ پلے کی ہے، بٹ پاکستان کی طرف سے یہ ایک کمپلیٹ فیلئر جو ہے وہ رہا ہے، کیونکہ پاکستان ابھی تک کوئی بھی اپنی ایسی کوئی روبسٹ فورن پالیسی ڈیوائس نہیں کر پایا جو کہ فلی کشمیری سینٹرک ہو، یا جو ریئل میں کشمیری جو لوگ ہیں ان کے لیے کچھ فائدہ مند ثابت ہوئی ہو۔ اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان جو ہے وہ ان سٹیٹس کے ساتھ زیادہ اچھے تعلقات جو ہے وہ بنانے کی کوشش کرتا ہے جو سٹیٹس کشمیر کے ایشو کو بیک کرتے ہیں، اور ایسے سٹیٹس جو کہ انڈین سٹانس کو بیک کرتے ہیں کشمیر کے ایشو پہ، تو پاکستان جو ہے ان کے ساتھ اتنی آسانی سے جو فورن پالیسی ہے وہ نہیں بناتا یا وہ ڈیوائس نہیں کرتا۔ ابھی بس آپ سمپل سی یہ پوائنٹ جو ہے وہ نوٹ کریں، کیونکہ ہم اپنے کشمیر کے ایشو میں بہت ڈیٹیل سے کور کریں گے کہ پاکستان نے آج تک کیسے فورن پالیسی بنائی ہے کشمیر کے ایشو پہ، اور ہمیشہ سے ہی فیلئر کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ دین اس کے بعد ہے جی انڈین ہاسٹیلٹی۔ تو انڈیا کی طرف سے ہمیں ایک میجر تھریٹ کا سامنا ہے، وہ آئے دن ہم پر
فلیگ شپ جو آپریشنز ہیں ان کا الزام لگا دیتا ہے، اور پاکستان جو ہے وہ آج تک اپنی حرکتوں کی وجہ سے کوئی ایسی فورن پالیسی جو ہے وہ ڈیوائس نہیں کر پایا جو کہ انٹرنیشنل سوسائٹی میں یہ پروو کر سکے کہ اصل میں جو ہاسٹیلٹی ہے وہ انڈیا کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو اس کو بھی ہم ڈیٹیل سے کشمیر کا جو ایشو ہے اس میں کور کر لیں گے، یا جو پاکستان افیئرز میں کور کرواؤں گا اس میں بہت سارے جو کنٹریز ہیں ان کے ساتھ ریلیشنز کو ہم ڈیفائن کریں گے، تو اس میں پاکستان اور جو انڈیا کا ریلیشن ہوگا اس میں میں ڈیٹیل سے کور کرواؤں گا۔ تو ابھی اس پر اتنا جو ٹائم ہے وہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دین چینجنگ ورلڈ آرڈر ہے، اس کو میں نے پہلے بھی آپ کو ڈیفائن کیا ہے کہ کیسے جو ہے پاکستان کو فورن پالیسی جو ہے وہ ڈیوائس کرنی چاہیے کہ ایک بیلنس رہے۔ دین اکنامک ولنریبلٹی ہے، اکنامکلی جو ہے وہ ہم بالکل ختم ہو چکے ہیں، اور جو اسٹیٹس ہیں وہ تو کسی کنٹری کے ساتھ ریلیشن ہی تب بلڈ کرتی ہیں جب ان کو کوئی اکنامک انٹرسٹ جو ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ تو جب ہماری انڈسٹریز ہی بالکل بیکار ہو گئی ہیں، ایکسپورٹ ہم کچھ کر نہیں رہے، امپورٹ پہ ہی ہم گزارا کیے جا رہے ہیں، اور جو کنٹریز ہیں انہوں نے اپنی جو امپورٹس ہیں وہ بھی ایون روک دی ہیں، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ ابھی تک اپنے جو پیسے ہیں امپورٹس کے وہ نہیں دے پایا۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے پاکستانی فورن پالیسی کے لیے۔ دین اس کے ساتھ ہے جی ٹیررزم، ایران کے ساتھ جو ہمارے بائیلیٹرل ٹائز ہیں وہ اسی وجہ سے خراب ہوئے ہیں کہ ہم سے لوگ یہاں سے جاتے ہیں اور ایران میں دہشت گردی کرتے ہیں، افغانستان میں کرتے ہیں، اور انڈیا میں کرتے ہیں۔ تو یہ جو تھریٹس ہیں، جو ٹیررسٹ تھریٹس ہیں، اور یہ جو ایک سیکیورٹی ڈائلیما ہے، اس کو کیسے ختم کیا جائے، تو اس چیز پر بھی نظر ثانی کی ضرورت ہے وائل ڈیوائزنگ فورن پالیسی۔ کیونکہ جب آپ کے جو بارڈرز ہیں وہی سیکیور نہیں ہوں گے، جب آپ کسی دوسرے اسٹیٹ کو اس نظر سے دیکھیں گے کہ یہ ہمارے جو نیشنل انٹرسٹ ہیں ان کے خلاف کام کر رہا ہے، تو جو ہمارے ریلیشنز ہیں اسٹیٹس کے ساتھ وہ کیسے صحیح ہو پائیں گے۔ تو پاکستان کو یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو ختم کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے یہ تبھی ختم ہوگا جب ہم ایک روبسٹ فورن پالیسی جو ہے وہ ڈیوائس کریں گے۔